अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है रोटेशन के बारे में। रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म की जो ऑप्शन है उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रोटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। हम सबसे पहले एम प्रेस करते हैं ताकि हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकें। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। इसको मैं कलर कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं, ठीक है। आउटलाइन इसकी ब्लैक है, स्ट्रोक। अब मुझे इसको रोटेट करना है, उसके लिए मैं शॉर्ट की यूज़ करूँगा आर। अगर आप आर नहीं तो यहाँ पर एक आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट है रोटेट टूल और सेकंड रिफ्लेक्ट टूल। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेट टूल को। मैं आर प्रेस करूँगा या यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मुझे इसको रोटेट करने के लिए सिंपली जस्ट इस तरह से इसको ड्रैग करना होता है। अब मैं यहाँ पर इसको किया, उसके बाद मुझे और इसको ड्रैग करना है। मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा तो जितना मैंने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे ड्रैग किया था उतना ही मैं उसको क्लॉकवाइज रिपीट करूँगा, अपनी जो भी रोटेशन मैंने की थी। ये देखिए कंट्रोल प्लस डी आपको पता है डुप्लीकेट होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये जो रेक्टेंगल है इसका एक सर्कल इस तरह बनाऊँ। उसके लिए आपको सेंटर में ये एक मार्क नज़र आ रहा है, ये हमारा सेंटर है। रोटेशन का जो सेंटर है वो इस हिसाब से हो रहा है। आपने सिंपली जिधर भी आपने सेंटर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, मुझे जस्ट वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर देना है एक बार। जस्ट इसको ड्रैग करना है आपको। यहाँ पर इसका एंगल चाहिए, यहाँ पर आपने ऑल्ट की को प्रेस कर लेना है। और जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे आप अपने कर्सर को देखें, कर्सर इस वक्त डुप्लीकेट हो चुका है। इसका मतलब है कि इस वक्त हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। मैं इसको जैसे ही अपने माउस को क्लिक को छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक कॉपी लग गई है। मुझे इसका जो सिलेक्शन है ना, इसको ऑफ़ नहीं करना। अगर मैं इसकी सिलेक्शन को ऑफ़ करूंगा तो डुप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करके अपनी कॉपीज़ को इस तरह से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, अब देखें इसका जो डिस्टेंस है वो सारा बराबर में डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर वो डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं है। तो ये इस तरह से हम मतलब मैनुअली एक परफेक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना मार्क लाना है जिधर आपने सर्कल उसका क्रिएट करना है। उसके बाद आपने ऑल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एंगल आ जाएगा। यहाँ पर आपने चीज़ जो मैथमेटिक्स है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो सर्कल है ना वो 360 डिग्री होता है। आपको ये कितने पीस चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 15। मैं डिवाइडेड बाय इसको 15 करके इसकी कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा। अब आप देखें हमारे पास एग्जैक्ट स्पेसिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे वो फर्स्ट है लास्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा या ओवर स्पेसिंग नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिंग आई है हमारे पास। तो ये चीज़ आपने देखी कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेस को। अगर आप मैनुअली करेंगे तो उसमें आपको ज़ाहिर है उसमें फ़र्क आएगा, तो लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली करना है तो आपने सिंपली इस तरह करना है। इसकी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। इसको हम क्लोज़ करते हैं। आपने बिल्कुल, आपको अब चाहिए 10 पीस, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल ही, थोड़ा इतना आप कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद मैं आर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। ये मेरा मार्क है सेंटर। मैंने उसको मार्क को अपने सेंटर जिधर से मैंने उसको रोटेशन जिस तरह क्रिएट करनी है वो मार्क मेरा सेंटर पे आ गया। आल्ट क्लिक करके इसके ऊपर 2 बार क्लिक करूँगा। एक बार क्लिक करेंगे कर्सर का आप देखेंगे शेप चेंज होगी, उधर एक प्लस इस तरह कुछ बन जाएगा। दूसरी बार फिर क्लिक करेंगे तो हमारे पास से डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते, आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। उसकी वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी चाहिए 10 पीसीस, ठीक है। वो तो एक अंडरस्टूड है, 360/10 हो तो वो 36 डिग्री बनता है। तो वो मैं आपको कैलकुलेटर में भी आपको एक बताता हूँ। ये देखिए 360 डिग्री है, आपको चाहिए 17 पीसीस डिवाइडेड बाय 17। ये 21.17 आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। तो या तो आप इस तरह एग्जैक्ट एंगल भी लिख सकते हैं कितना आपको डिग्री चाहिए, या फिर आप ये अपनी हेडेक ही ख़त्म करें, आप 360 डिग्री मेंशन करें ओवर
اب آپ کو کتنے پیسز چاہیے, کتنی کاپیز چاہیے؟ ہم نے کہا تھا 10. جسٹ اس طرح کر کے آپ کاپی کے اوپر کلک کر دیں. جیسے ہی آپ کاپی کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کی کاپی آ گئی. اب آپ کنٹرول+D پریس کر کے اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سپیس ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہے. ہر آبجیکٹ کے بیچ میں یہ بالکل ایگزیکٹ سپیس ہے, کسی بھی جگہ سے زیادہ یا کم نہیں ہے. یہ ٹول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اکثر راؤنڈ آبجیکٹس دیکھے ہوں گے, لوگوں میں بھی آتے ہیں یہ چیزیں, اس طرح اوپر کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, تو آپ کو اس کی جو ہے نا پراپر نالج ہونی چاہیے. یہ تو ہو گیا روٹیٹ ٹول کا. روٹیٹ ٹول میں آپ نے یہ دیکھ لیا, مینولی بھی میں نے آپ کو کر کے بتایا, اور اس طرح ایگزیکٹ اینگل کے اوپر بھی آپ کو برابر ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی دکھایا ہے کہ کس طرح ہوگا. آپ کو مجھے امید ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک اور چیز ہے, ٹرانسفارم میں کس طرح سے ہم روٹیشن کریں گے. شفٹ پریس کر کے ایک ٹرائنگل ایگزیکٹ ہم اس طرح سے روٹیٹ کریں گے. کلر آپ کے خیال سے ہم تھوڑا سا ذرا چینج کر لیتے ہیں, اس کا یہی کلر ہم چوز کر لیتے ہیں. اس کی آؤٹ لائن کو آف کر دیتے ہیں, وہ ذرا زیادہ بیٹر رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو گیا. تھوڑا زوم میں لے کر آتے ہیں اس کو. اب میں ایک کریٹ کرتا ہوں سرکل کو. یہ آپ نے شفٹ پریس کر کے اس طرح سے ایک سرکل کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سرکل ہو گیا. اس کا کلر آپ سٹینڈرڈ بلیک کر لیں اور اس کی آؤٹ لائن ریموو کر دیں. اب اس کا بالکل ذرا اس کے ساتھ ذرا ٹچ کر لیں. سرکل کو اب ہم نے اس ٹرائنگل کا سینٹر کرنا ہے. اس کے لیے دونوں کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد ایک بار اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ سٹل رہے اور یہ آبجیکٹ موو کرے. ٹھیک ہے, ایک بار آپ نے ہاریزانٹل الائن کر لینا ہے اور ایک بار آپ نے صرف ہاریزانٹل الائن ہی کرنا ہے. ورٹیکل الائن کریں گے تو یہ اس کے سینٹر میں آ جائے گا. مجھے اس کے نیچے ہی بس سینٹر چاہیے تھا, تو یہ ہو گیا ہمارا سینٹر. اس کو ایک بار آپ گروپ کر لیں, کنٹرول+G. اوکے, اب جو کام ہونے لگا ہے نا وہ بہت زبردست کام ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے, آپ شاک ضرور ہوں گے. بہت مطلب امپورٹنٹ اور مزے کا کام ہے. اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم آئیں گے افیکٹ میں, یہاں پر آئیں گے ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم, اور اس کے اندر آئیں گے ٹرانسفارم. تو یہ ہمارے پاس اس کا مینیو اوپن ہو جائے گا. اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے, یہ ہمارے پاس اینگل ہیں کہ ہم کس طرح سے روٹیشن کریں گے. میں اس کو نیچے اس کے کلک کروں گا تاکہ یہ ہمارا ادھر سے سینٹر ہے. ٹھیک ہے, اس حساب سے وہ سینٹر ہوگا اس سرکل کے حساب سے. یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہے. آپ نے 360 ڈگری ٹوٹل آپ کے ہو گئے سرکل کے. روٹیشن جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سرکل میں ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا آبجیکٹ ٹرائنگل ہے, یا روٹیشن سرکل میں ہی ہوتی ہے. تو آپ نے 360 ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے, 360 آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد سلیش یا ڈیوائڈڈ بائی یا اوور, جو بھی آپ کہہ لیں اسے, 360 بائی یہاں پر اب آپ کو کتنے اس کے چاہیے, ہم لکھ لیتے ہیں 17. آپ ٹیب پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس اس کا آ گیا 21.18. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اور کوئی فگر چاہیے آپ یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں. کاپیز یہاں پر لکھنا ضروری ہے. 17 کریٹ کیا تھا تو یہاں پر آپ نے 17 کاپیز لکھنا ہے, لازمی لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس کتنا ایک خوبصورت ڈیزائن بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں آپ اکثر دیکھیں گے ڈیزائنز میں اپنے. تو یہاں پر ہم نے ذرا شیڈنگ دی تھی تو اس لیے یہ اس طرح ایک خوبصورت طریقے سے نظر آ رہا ہے. اب اس میں مزے کی چیز کیا ہے, روٹیشن تو ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز ساری ہم اس میں بھی کر سکتے تھے جو ہم پہلے سیکھ کر آئے ہیں روٹیٹ آر ٹول کی مدد سے. تو اس کو اتنا مینیو لے کر آنے کا اس کا کیا مقصد ہے, اصل گیم ہی یہاں پر ہے. یہ دیکھیے, اس کو میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں. میں یہاں پر اپنا لیتا ہوں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول, اور اب آپ یہ دیکھیے آیا نا مزہ. یہ دیکھیں اس میں یہ ہے, روٹیٹ ٹول میں اگر آپ کریں گے تو آپ جو بھی آپ نے کریٹ کیا ہے وہ آپ کا کریٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ کسی بھی اپنے آبجیکٹ کو چھیڑیں گے تو وہ اس طرح سے آٹومیٹکلی سارے الائن نہیں ہوں گے. وہ آپ کا جو پرٹیکولر آبجیکٹ ہے وہ آپ کے وہ اینگل سے یا جو بھی آپ کی روٹیشن یا سیکوینس سے گائڈ چلا جائے گا. اس کی میں آپ کو اگزامپل ہی کر کے بتاتا ہوں, اس طرح اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتی. یہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, ایم پریس کر کے یہ میں ہم نے لیا ریکٹینگل. ٹھیک ہے, اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے میں پریس کرتا ہوں, اور یہ ہمارا جو سینٹر ہے یہاں پر ہے. آلٹ
آلٹ کے اوپر پریس کر کے اس کے اوپر ایک بار اور 2 بار کلک ہو گیا. تو یہ کتنی کاپیز تھی؟ 17. ٹھیک ہے, 360/17 ہی ہم کر لیتے ہیں. پریویو اور کاپی, Ctrl+D پریس کرتے ہیں. آپ کو اس چیز کو چھیڑیں گے تو یہ بالکل آپس میں نہ تو گروپ ہے نہ الائن ہے, یہ سنگل آبجیکٹس ہیں, یہ اپنے سیکوینس سے چلے جائیں گے, دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. اس نے روٹیشن کے ساتھ یہ سب ایک گروپ بن گیا ہوا ہے. میں اس کو ادھر کروں گا تو یہ ڈیزائن بن گیا ہے, یہ کیونکہ سینٹر سے آؤٹ ہو گیا ہے. ہمارا سینٹر یہاں پر اس وقت یہ ہے. اس سے باہر کروں گا تو مطلب میرے پاس بہت آپشن ہے, میں اس کو اپنے حساب سے چینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر اسی طرح کا کوئی کمپلیکس ڈیزائن اس میں بنائیں گے روٹیشن میں, تو وہ تو سنگل آبجیکٹس رہیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی ان کو موونگ کرنا. تو اس طرح سے اب آپ کے پاس 2 آپشنز آ گئی. روٹیشن میں کس طرح آپ یہ کام کریں گے, اور آپ ٹرانسفارم اینڈ ڈسٹارٹ کے مینیو سے یہ چیزیں کس طرح کریں گے. ایک اور مزے کی چیز آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. اب آپ کہتے ہو یار میں اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں, میں تھوڑا اس طرح راؤنڈ, دیکھیں ایک کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ کا سارا وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سینٹر ہے. اپنے اس کو اپنے جو سرکل ہے نا, اس کو کریٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں سینٹر کا پتہ چل سکے ہمارا سینٹر کیا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے ایک کو چینج کیا, وہ سارے چینج ہو گئے. اب میں فار ایگزامپل اس کو ہم ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کی شیپ کو چینج کرتے ہیں تھوڑا. یہ دیکھیں سارے چینج ہو رہے ہیں. کیسی لگی آپ کو یہ آپشن؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت زبردست آپشن ہے اور مطلب کمال ہے یار اس میں, کیونکہ یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی. دیکھیے ایک چیز ہے سارے ٹولز کے بارے میں نالج. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اس کا لنک اوپر اس کارنر پہ میں آپ کو مینشن کر دوں گا. اس ویڈیو میں سارے ٹولز کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, کہ سارے ٹولز کے بارے میں بریفلی آپ کو بتایا ہوا ہے. وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں. اب جو سیکوینس ہمارا چل رہا ہے, جو سیریز چل رہی ہے, اس میں کیا کر رہا ہوں, جو زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہیں, فار ایگزامپل ہم نے پین ٹول کو کور کیا, سلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو کور کیا. تو اس کے بعد آج ہم آ گئے ہیں روٹیشن میں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ٹول کر کے ساری ویڈیوز پھر بناؤں گا, نہیں. کچھ ٹولز ایسے ہیں جن کے بارے میں میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہوا ہے, مطلب ایکسپلین کیا ہوا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ٹول کی کیا فنکشنالٹیز ہیں. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا اوپر کارنر کے آئی بٹن سے آپ وہ ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیں. آتے ہیں دوبارہ ویڈیو کی طرف. اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہتے ہو یار مجھے اس کے اوپر ایک سٹار چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا, آپ نے سمپلی اپنے اس گروپ میں ڈبل کلک کرنا ہے. اب آپ اس گروپ کے اندر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھیں گروپ کے اندر ہیں. آپ کا پوری ورک سپیس جو ہے, اگر میں زوم آؤٹ کروں, وہ آئسولیٹ ہو چکی ہے. دیکھیں فیڈ آؤٹ ہو گئی ہے. اس وقت ہم گروپ کے اندر ہیں اور ادھر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہم گروپ کے اندر ہیں. تو اب آپ یہاں پر آلٹ پریس کر کے اور شفٹ پریس کر کے اس کے سینٹر سے اس طرح ایک سٹار کریٹ کریں گے. آلٹ پریس کرنا اور شفٹ پریس کرنا, یہ میں نے آپ کو کیوں کہا ہے, اس کی ریزن یہ ہے, آلٹ اگر ہم پریس کریں گے تو وہ سینٹر سے بڑا کرے گا. مطلب آپ سینٹر سے, آپ کا کرسر ہے, آپ آلٹ پریس کریں گے تو اس طرح سے سینٹر سے وہ آبجیکٹ بڑا ہوگا. اگر آپ آلٹ پریس نہیں کریں گے تو اس طرح جس طرح ہم ڈریگ کر کے آتے ہیں نا اپنے ماؤس کرسر سے, تو وہ چیز ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس اوپر سٹار آ گیا. آپ کہتے ہو یار میں نے اس کا کلر یہ نہیں, مجھے اس کا کلر اور چاہیے, تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طرح آپ کلر کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس آبجیکٹ میں جو بھی چینج کروں گا وہ آٹومیٹکلی میرے پورے جو گروپ ہے اس میں وہ ٹرانسفارم ہوتا رہے گا. تو یہ آئی تھنک یہ بہت کمال کی فیچر ہے, کمال کی بھی ہے اور ٹائم سیور بھی ہے آپ کا, کیونکہ یہ چیز آپ روٹیشن میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے نہیں یار یہ تھوڑا اس طرح کرو اس طرح کرو, تو آپ تو سر پکڑ لو گے, یار میں اتنا مطلب محنت سے یہ 10-12 آبجیکٹس ہیں آپ نے کریٹ کیے اور اس کو روٹیشن میں چلایا, تو وہ تو آپ بار اس کو روٹیشن ہی چلاتے رہیں گے. تو لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ایک اور آپ کیا کرتے ہیں, یار اس کے بیچ میں مجھے ایک اور آپشن چاہیے. ہم اس کے بیچ میں ایک پولیگون کو ایڈ کرتے ہیں. پولیگون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اسی میں ہی میری وہ جو آل ٹولز ایکسپلین والی ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا. شفٹ پریس کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کی شیپ ایگزیکٹ رہے, اور اب پیرو کی پریس کریں گے تو اس طرح سے آپ اپنا پولیگون مطلب اس کے کارنرز انکریز کر سکیں گے. تو ہم اس شیپ کے اوپر آتے ہیں. اس کو میں اس طرح سے کلک کر کے اس کا سینٹر کر لیتا ہوں. ان دونوں کو سلیکٹ کریں, ایک بار اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو ہاریزونٹل الائن کر لیں. یہ آپ کا سینٹر میں آ گیا. اس کا کلر آپ چینج کر لیں.
اب میں باہر 2 بار کلک کروں گا تو ہمارا یہ گروپ دوبارہ سے گروپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ چاہتے ہیں یار اس کے بیچ میں تھوڑی سپیسنگ آئے, اس کے لیے آپ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے اوپر ہی رہیں گے. اس طرح سے آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس کو آپ اپنے حساب سے اوپر نیچے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے, جو بھی آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس حساب سے اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہاں پر بتانا وہ ضروری ہے, میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے اس طرح سے سلیکٹ کرتا ہوں. اس طرح سے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے میں اس کو باہر لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا اس میں سپیس ایڈ کرنے کے لیے. اب آپ کہتے ہو یار کہ ٹھیک ہو گیا, یہ اس سے میں نے ساری چینجز کر لی, اب مجھے یہ سارے جتنے بھی ہماری کاپیز ہیں یہ مجھے کلکیبل مطلب مجھے آبجیکٹس کی صورت میں چاہیے. اس وقت تو یہ اس کی کاپیز کی صورت میں آپ ان کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے میں جس طرح اس کے اوپر آؤں گا کچھ نہیں, بس آپ کے پاس یہ آپ کی مین کاپی ہے اور یہی آپ کا گروپ ہے, اسے ہی آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. لیکن آپ ان کو نہ سلیکٹ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا فنکشنالٹی ہے, اس کو کس طرح کریں گے, آپ نے جسٹ اس کو اس طرح سلیکٹ کریں اور اب آپ آئیں گے آبجیکٹ میں اور ایکسپینڈ اپیئرنس. اب آپ کے پاس وہ جس طرح روٹیشن میں ہے نا, ہر چیز آپ کی سیپریٹ ہو گئی ہے. اب وہ اس کو ایک بار ان گروپ کر لیں, سارے کو ان گروپ ہو گیا. اب یہ دیکھیے میں اس اسٹار کو موو کر سکتا ہوں, یہ گروپ ہے, یہ ابھی گروپ کے اندر یہ بھی گروپ ہے, اس کو بھی ایک بار اس طرح کر کے ان گروپ کر لیں. تو یہ چیز تو میری سوچ سے زیادہ ویڈیو تھوڑی لمبی چلے گئی حالانکہ, لیکن یہ واقعی یہ بہت کمال کی فیچر ہے ٹرانسفارم میں. ایک تو آپ کو روٹیشن میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی, کس طرح سے آپ اسپیس کو بالکل یوٹیلائز کریں گے 360 ڈگری کے اندر, کس طرح برابر آپ کاپیز کریٹ کریں گے, اور اس کے بعد ٹرانسفارم میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کس طرح سے یہ ایک چیز کریں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی شیپ بلڈر اور پیتھ فائنڈر کے بارے میں. تو اس میں ہم شیپ بلڈر سے کیا کام کر سکتے ہیں اور پیتھ فائنڈر سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں, تو اس کو ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.